नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, ए महबूब बेशक हमने आपको खुली फ़तह अता फ़रमाई है। ये इस सूरत का एक पस मंज़र है, वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ख्वाब देखा कि आप उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आपने ऐलान फरमा दिया कि मैं उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहा हूँ, उम्रा के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा ऐसी सूरत में जिनको हमारे साथ उम्रा करना है वो आ जाए। तो उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा में जब ऐलान हुआ तो जो जो जा सकता था वो सारे लोग आ गए। तकरीबन 1400 लोग आ गए जो हुजूर के शरीके सफ़र हुए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले और आने के बाद हुदैबिया के मकाम पर रुके। हुदैबिया के मकाम पर रुके और मक्के वालों ने हुजूर को उससे आगे जाने से रोका। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा इरादा जंग का नहीं है बल्कि सिर्फ़ उम्रा करना है और उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने उससे मना कर दिया और फिर नतीजा ये निकला कि माहौल थोड़ा सा दूसरे रुख की तरफ जा रहा था। तो सुलह की तरफ बात आई। जब सुलह की तरफ बात आई तो कुफ़ार और मुशरिकीन की जितनी शर्तें थीं वो मुसलमानों की तरफ से मान ली गई, यानी हुजूर ने उसे तस्लीम कर लिया। उसके बाद आखिरी बात यह भी थी कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे बल्कि आप अगले साल आकर के उम्रा कर लेंगे। बहरहाल सुलह हुई। उस सुलह में जंग बंदी का भी मामला रखा गया कि अब जंग बंदी और ये सुलह चलती रहेगी और कोई इस दरमियान सुलह के दरमियान मुआहदा अगर नहीं टूटा तो कोई जंग नहीं होगी। अब आप देखिए, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की सारी शर्तें मान ली और मानने के बाद उस पर दस्तखत भी फरमा दिया तो इस पर सहाबा किराम मायूस हुए और एहतजाजन अपनी तरफ से उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सारी शर्तें उनकी मान ली जाएं, क्या अब हम इतने कमज़ोर हैं? बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माना, तस्लीम किया। सहाबा किराम अगरचे बहुत मलूल थे लेकिन हुजूर के फ़ैसले के सामने वो सर नहीं उठा सकते थे। हुजूर जब वापस होने लगे, हुजूर ने वहाँ से वापसी का इरादा फरमाया। जब आप वापस होने लगे तो रास्ते में यानी वापसी के वक्त में ये सूरत नाजिल हुई, ऐ महबूब हमने आपको खुली फ़तह अता फरमाई। उस वक्त सहाबा किराम को जब पता चला इस सूरत के बारे में, इसके नुज़ूल के बारे में, तो मसरूर हुए, खुश हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मसरूर हुए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ तो ये है कि मुशरिकीन की सारी शर्तें मानी गई, तो यहाँ फ़तह कहाँ नज़र आ रही है? असल में फ़तह ये थी, याद रखिएगा, ऐलान नबूवत से लेकर के सुलह हुदैबिया तक अगर आप देखें तो कितने साल हो जाते हैं। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मामला है, टोटल 19 साल होते हैं। इस 19 साल में कितने मुसलमान हुजूर के साथ जाते हैं? टोटल 1400 मुसलमान हुजूर के साथ जाते हैं और जो वही रह जाते हैं जिनके लिए जाना मुश्किल होता है। अब अंदाज़ा लगाइए, ये तादाद बनती है 19 साल में। अब फ़तह इस तरह से कि अब यहाँ से ये हुआ कि चूँकि सुलह हो गई, अब जंग नहीं होगी। अब जंग नहीं होगी तो नतीजा ये निकलेगा कि तलवार अंदर जाएगी, किरदार बाहर आएगा। अब किरदार जब बाहर आया तो उसका भी रिज़ल्ट सुन लीजिए। जब तलवार अंदर गई उसके बाद ये हुआ कि अब जंग का चूँकि कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि पहले हमा वक्त तैयारी जंग की रहती थी, होशियार होकर के लोग रहते थे किस वक्त कब ये मुशरिकीन अपनी ताकत का और अपनी ज़ोर आजमाई के लिए हमला करने के लिए किस वक्त वो आ जाएं, कब मदीने पे हमला करें। जाहिर सी बात है कि बद्र की जंग हो चुकी थी, ओहद की हो चुकी थी, खंदक की हो चुकी थी, यानी बार बार जंगों का होना ये इस बात की दलील है कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा और दुश्मन जो है वो बाज नहीं आ रहा था, मुसलसल अपनी तहरीक पे लगा हुआ था, इसलिए तबलीग का काम कहीं ना कहीं रुक जा रहा था।
تو اس چیز کے لیے یہ ہے کہ اب اس پہ اسپیڈ کیسے بڑھ جائے. تو اب آپ دیکھیے یہ صلح ہو گئی، اور اس صلح کے بعد مسلمانوں کا کام ہو گیا صرف تبلیغ کرنا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ کے اطراف میں چاروں طرف وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے مسلمان پھیلنے لگے. اور کیونکہ اب جو تھا کہ اب نتیجہ یہ نکلا تھا کہ تلوار اندر گئی، جب کردار باہر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابہ کا جو وجود تھا، وہ ایمان والوں کا جو طریقہ کار تھا، اور ان کا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا، جو تبلیغی معاملہ تھا، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں نے تیزی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، اسلام کو سمجھنا شروع کیا، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ٹھیک 2 سال کے اندر اندر جو ہے پھر مشرکین نے عہد کو توڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا، ٹریٹی کو جو ہے اس کو جو ہے توڑ دیا. جو وعدہ کیا تھا، وہ تو جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس پہ جو وعدے ہوئے تھے اور جس ٹریٹی پر سائن کیا تھا، اس کو انہوں نے اس وعدے کو، عہد کو توڑ دیا. اس کے بعد حضور نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے چند مسلمان کو بلا وجہ اننیسیسری انہوں نے قتل کیا تھا، اور اس میں جو ہے مکے کے مشرکین اس سازش میں شریک تھے، تو عہد اس طرح توڑا. پھر حضور نے فیصلہ کیا مکے پر چڑھائی کے لیے. آپ اندازہ لگائیے کہ صلح حدیبیہ کے وقت پہ کتنے مسلمان تھے؟ 1400. اور جب فتح مکہ ٹھیک 2 سال کے بعد مسلمان دوبارہ مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف آئے تو کتنے مسلمان تھے؟ 10,000. اور 10,000 لڑنے والے، 10,000 بہادر، 10,000 پیپل تھے، 10,000 صحابہ کرام تھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام جب کردار کے ذریعے پھیلتا ہے تو کتنی تیزی سے پھیلتا ہے. اور جہاں جہاں اسلام کردار کے ذریعے گیا ہے وہاں پر تیزی سے پھیلا ہے، اور لوگوں نے اسے سمجھ کر کے جو ہے اپنے گلے لگایا اور اسے اپنے سینے میں اتارا ہے. اب آپ دیکھیے 10,000 صحابہ کرام وہاں سے چلے، اور آنے کے بعد مکے سے پہلے ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا، حضور نے کہا اپنے خیمے ذرا فاصلے سے لگانا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی تلوار نہ چلے، اور واقعتاً تاریخ کی بڑی عظیم فتح ہے. اب آپ دیکھیے حضور نے کہا فاصلے سے خیمے لگانا اور ہر جگہ الاؤ جلانا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اسی میں حضرت عباس جو ہے، حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان آئے، اور ایک ٹیلے سے چڑھ کر کے جب انہوں نے حضور کے لوگوں کو دیکھا، اور جو خیمے کا، ٹینٹ کا جو پھیلاؤ تھا، چاروں طرف الگ الگ خیمے جو الاؤ جل رہے تھے، لگتا تھا کہ جیسے کوئی شہر آباد ہو گیا ہے. تو ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا ہے، بہت بڑی حکومت قائم کر لی. تو حضرت عباس کا ایک جملہ تھا، حضرت عباس کا تاریخی جملہ تھا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ شان نبوت کے ساتھ میرا بھتیجا آ رہا ہے. تو یہ بات جو ہے ابو سفیان کے دل میں گھر کر گئی. اسی کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسلام کو قبول کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، یہ 20 رمضان المبارک کو بغیر بہت چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، حضرت خالد کے ساتھ بہت چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ بہت بڑی خونریزی سے بچتے ہوئے بسکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گیا اور فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد تو شہر میں داخل ہوئے تو ادھر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور پر کوڑے پھینکے تھے، جنہوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے. وہاں ادھر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کو شاعر کہا تھا، حضور کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی. ادھر وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو معاذ اللہ مجنون کہا تھا، جنہوں نے حضور کو ساحر جادوگر کہا تھا. یعنی جتنی چیزیں حضور کے تعلق سے تھی غلط پروپیگنڈے کے طور پر جو اپنی زبان سے بکتے رہتے تھے، وہ سارے لوگ مگر سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے. سانسیں ان کی رکی ہوئی تھی، سانسیں تھمی ہوئی تھی. ادھر حضور اندر آئے فتح، اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سیدھے کعبۃ اللہ کے اندر گئے. پہلے تو اندر جانے کے بعد پہلے باہر کے اندر کے سارے بتوں کی صفائی ہوئی، اور اس کے بعد ادھر جو حضرت سعد بن عبادہ، کبھی خالد بن ولید یہ اعلان کرتے ہیں آج بدلے کا دن ہوگا. حضور جب کعبے کے اندر سے باہر نکلیں گے آج ہم ان مشرکوں سے بدلہ لیں گے. اور انہوں نے بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا، ہمارے نبی کو ستایا، مومنوں کو ستایا. آج ان سے مقابلہ کیا جائے گا، آج خونریزی ہوگی، آج کا دن جنگ کا دن، آج کا دن بدلے کا دن. وہ
یہی سوچ کر کے وہ صحابہ اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے سے جب باہر نکلے تو آپ نے فرمایا آج کا دن یہ جنگ کا دن نہیں بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ اے کانٹے بچھانے والے میں نے تجھے معاف کیا، اے مجھ پر کوڑا پھینکنے والے میں نے تمہیں معاف کیا آج کے دن، اے مجھ پر شاعری کا الزام لگانے والے میں نے معاف کیا، مجھ پر جادوگری کا الزام لگانے والے میں نے تمہیں معاف کیا، مجھ پر نہ جانے کیسی کیسی دشنام ترازی کرنے والی، گالی گلوچ کرنے والے، برائی کرنے والے، میرے تعلق سے منصوبے بنانے والے، غلط پروپیگنڈے کرنے والے آج میں نے معاف کیا۔ میں نے اسی طرح معاف کیا جس طرح یوسف نے اپنے بھائی جناب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، تو آج کے دن کوئی ملامت نہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو سہمے ہوئے لوگ تھے ان کے دل کھل گئے، اور تیزی کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کی اس رحمت پر، حضور کی اس کرم نوازی پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز پر، اس معاف کرنے کے طریقے پر، وہ سارے کے سارے مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تاریخ کے اندر یہ اتنی عظیم فتح ہے کہ آپ یقین جانیے کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شاندار فاتح کا کردار دکھایا ہے، ورنہ دنیا میں جتنے بھی فاتح اس سے پہلے ہوئے اور اس کے بعد بھی بہت سارے ملیں گے کہ جب وہ فتح کرتے ہیں تو شہر میں جو ایک دشمن کو بھی نہیں بچنے دیتے، سب سے پہلے خون ریزی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی ہیبت اور ان کا ڈر، ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں جم جائے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بجائے اپنی ہیبت کو اور اپنا ڈر لوگوں میں بٹھانے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو اس کے بجائے ڈر کے بجائے حضور کی محبت ان کے دلوں میں آئی۔ جب حضور کی محبت آئی تو نتیجہ یہ نکلا وہ مشرف با اسلام ہوئے، وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی بنیاد پر چونکہ اس صلح کے بعد یہ نتیجہ نکلا تھا کہ فتح مکہ 2 سال میں ہو گیا، اور اسی لیے کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکۃ المکرمہ فتح یاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کھلی فتح قرار دی۔ جاء الحق و زہق الباطل، حضور نے وہاں اعلان فرمایا، یہ آیت بار بار پڑھتے رہے کہ حق آیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو ایک دن مٹنا ہی تھا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو بے شک مٹنے والی ہی چیز ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے سب کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئے۔ میں یہاں جملہ آپ کو ہدیہ کروں گا، یاد رکھیے گا، حضور نے جو کردار وہاں پر دکھایا ہے وہ یہ کردار ہے کہ تلوار چلا کر کے دشمن کو مارنا، جب آپ کو موقع ملے تو دشمن کو مارنا آسان ہے مگر معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ حضور نے اسی مشکل کام کا انتخاب کیا اور یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، اور ایسا فاتح دنیا نے نہ پہلے دیکھا اور نہ کبھی دنیا دیکھ سکے گی۔ ان کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے اس طرح سے فتح مکہ کے دن لوگوں کے اندر عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دیکھیے اگر انسان کے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اگر صرف حوصلہ پیدا کر لیں تو پھر دل سے دل مل جاتے ہیں، لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک و مولا ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہر شر سے میں محفوظ فرما، آگے کے روزوں کو آسان فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور پروردگار عالم قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔